बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेजबान रिफतुल्लाह औरंगज़ेब। प्रोग्राम का नाम है पख्तूनख्वा टुडे। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो तारीख के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं। उनके शागिर्द पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैले हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब का ताल्लुक बुनियादी तौर पर जेलम से है, लेकिन ये गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बरतानिया में मुकीम है। वहाँ पे ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते रहे हैं। बाथ यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया है, चूँकि ऑक्सफोर्ड में इनका घर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने खुद पढ़ा भी है और फिर वहाँ पे ये पढ़ाते भी रहे हैं। ओल्ड रॉबियन है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में आजकल पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब ने 17 किताबें लिखी हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तारीख की किताबें भी हैं, उस पे सियासत पे भी है, उसमें मज़हब पे भी है। प्रोफेसर साहब न ये कि सिर्फ तारीखदान है, बल्कि वो उनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बल्कि जो यूरोपियन इस्लाम पे भी जो है ना बड़ी उनकी स्टडी रही है। पाकिस्तान की सियासत पे उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है और ये कुछ साल पहले तक ये बीबीसी उर्दू रेडियो के लिए जो है ना बाकायदा एक एनालिस्ट के तौर पर भी पाकिस्तानी सियासत और यूरोप इन इस्लाम के बारे में जो है उनको ये बात करते रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर साहब ने हमें वक्त दिया है। प्रोफेसर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत भाई, और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। और जैसे आपने कहा, मैं लाहौर में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, पिछले 2 महीनों से हूँ। मैंने किसी ज़माने में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर मैं पीएचडी करने के बाद यानी वहाँ वापस आया। 10-12 साल पढ़ाने के बाद 35 साल पहले मैं चला गया इंग्लैंड, तो ऑक्सफोर्ड में और बाथ में, जैसे आपने कहा, मैं पढ़ाया। लेकिन मेरी किताबें पाकिस्तान पे, मुस्लिम वर्ल्ड पे, सिल्क रोड पे और तारीख, सियासत, कल्चर, उस हवाले से हैं। तो मैं आपका प्रोग्राम कभी कभी देखता हूँ और बहुत खुशी हुई है कि इसी बहाने मेरी आज अपने हमवतनों से मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, हम आप ही की जो जिस तरह तारीख आपका शोबा है, तो मैं उसी से जो है ना आगाज करूंगा कि ये हमारे मतलब पाकिस्तान की बात करेंगे कि ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमने कभी तारीख से सबक हासिल नहीं किया। आप क्या कहेंगे? वैसे ये अमूमन आप हर कौम के बारे में कह सकते हैं कि तारीख सब पढ़ते हैं, लेकिन तारीख पे सबक लेने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात वो कहते हैं कौमें और अफराद जो हैं वो अपनी तारीख को दोहराते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के या मुस्लिम वर्ल्ड के या जो कलोनियलिज्म से आज़ाद हुए हैं ममालिक, उनके बहुत सारे मसाइल मुश्तरका हैं। काफ़ी हद तक तो मसाइल पहले से थे, क्योंकि तभी तो यूरोप के छोटे छोटे ममालिक चंद दर्जन, 500 लोग आके वो इतने इतने बड़े वसी इलाकों पे काबिज हो गए। तो कुछ मसाइल तो पहले थे, फिर उसके बाद कुछ तरक्की भी हुई, कुछ जदीदियत भी आई, लेकिन कुछ इडियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो बढ़ गए। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर पे, जिसमें अफ्रीका भी शामिल है, मिडल ईस्ट, हमारा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़रियाती हैं। मसलन जदीदियत का और ट्रेडिशन का अभी तक कोई हम सिंथेसिस, वर्केबल सिंथेसिस नहीं ढूंढ सके। जैसे आप साउथ कोरिया में देखते हैं, जापान में देखते हैं, ताइवान में देखते हैं। वो चीज़ें अगर हमारे यहाँ भी, मुसलमानों में भी डेवलप हों कि हमें मौजूदा जो मगरबी या मशरकी साइंसेस हैं, फ़िलासफ़ी हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, उन चीज़ों से भी हम फ़ायदा उठाएं और जदीद सियासी निज़ाम भी कायम करें, और साथ साथ हमें अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेजेस, वो जो रवायात हैं, उनको भी बरकरार रखें। तो ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ये इंडिविजुअली तो लोग आपको मिलेंगे मुस्लिम वर्ल्ड में जहाँ भी आप जाएं। मैंने तो तकरीबन सारे मुस्लिम ममालिक देखे हैं, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में भी हमारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं, अमेरिका में मैं पढ़ा हूँ। तो इंडिविजुअली और छोटे लेवल पे तो आपको ये इम्तजाज मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल में हम अभी तक ऐसी कोई स्टेट नहीं बना सके, ऐसी रियासत नहीं बना सके जिसको आप कहें कि ये मिसाली रियासत है, जिसमें मुसलमान भी रह रहे हैं, गैर मुसलमान भी रह रहे हैं, और मुसलमानों का अपना जो कसीरुल सकाफती मुआशरा है वो भी अमन से रह रहा है। और साथ ही ये है कि वहाँ के रहने वाले पुरुमीद हैं कि उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर आप दुबई को देखें, अगर आप मलेशिया को देखें, अगर आप थोड़ा सा सऊदी अरब या कतर को देखें, या कुछ हद तक तुर्की को देखें, तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमने अच्छी अडॉप्ट की हैं, वहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर बहुत सारी शुमाली अफ्रीका, मिडल ईस्ट के सीरिया है, इराक है,
کردش ریجن ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، تو اور ہندوستان کے مسلمان ہیں، تو ابھی تک ہمارا بریک تھرو نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اور تجدید جسے آپ ماڈرنٹی کہتے ہیں اس سے بھی، جدیدیت جو ہے اس سے بھی کوئی تھوڑا سا ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا. ہمیں ماڈرن چیزیں ساری پسند ہیں، فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس، میڈیسن ہے ہمارے پاس، جہاز ہیں، موجودہ تعلیم ہے، لیکن اگر ہم نظریاتی کشمکش سے نکل جائیں اور ساتھ ہی ہم مضبوط قسم کے سیاسی نظام بھی پیدا کر سکیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو اور انہیں پتا ہو کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ سب کے برابر ہیں اور محفوظ ہیں، تو میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلم کنٹریز لائک پاکستان جو ہیں وہ ڈیولپ کیوں نہ کر سکیں. اچھا سر، یہ آپ نے بڑی ایک اچھے ایک سوال کی طرف اشارہ کیا کہ ہم تقریباً 75 سال تو ہو گئے ہمارے ملک کی آزادی کو ہوئے، کہ ابھی تک جو ہے نا ہم نے وہ ایک مضبوط معاشرہ جو ہے نا ہم بلڈ اپ نہیں کر سکے ہیں. تو کیا یہ وہ کیا ایسی فلاز ہے، کیا یہ جو عرصہ ہے یہ اس کے لیے کم ہے، یا مطلب یہاں پہ ایسی کچھ مسائل پیدا ہوئے، یا ایسی کچھ سنجیدہ لیڈرشپ نہیں آئی جس نے مطلب اس سائڈ پہ سوچا ہو؟ رفت بھائی، یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے، اور یہ ہر پاکستانی یہی سوال پوچھتا ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو ہیں، آپٹیمسٹ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہوئی ہیں. پہلے ہماری 1 یا 2 یونیورسٹیز تھیں، اب 200 سے زیادہ ہیں. ہمارے لوگوں کی طبعی عمر جو تھی وہ 30 سال سے کم ہوتی تھی 1947 میں. آج ہم 70 سال کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہماری تعلیم بہت کم تھی، بہت لوگ لٹریٹ تھے. اب ہم ابھی بھی کم ہے، لیکن ہم تقریباً 60% پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر موبیلٹی آئی ہے. ہم بہت لوکلائزڈ لوگ تھے. میرا نہیں خیال کہ آج سے 1-2 جنریشن پہلے ہمارے لوگ یا ہندوستان کے لوگ یا افریقہ کے لوگ 20 میل سے زیادہ اپنی زندگی میں باہر کہیں جاتے ہوں. آج آپ دیکھیں دنیا کے ہر حصے میں پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں. تو کچھ حد تک تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ترقی کی ہے، معاشی طور پہ ایک مڈل کلاس ڈیولپ ہوئی ہے. یہاں پہلے کوئی مڈل کلاس نہیں تھی. انگریزوں کے آنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے صنعت میں یا اریگیشنز وغیرہ کی جو کینال ہیں ان سے فائدہ اٹھایا یا تعلیم سے فائدہ اٹھایا، لیکن وہ بھی ایک بہت تھن قسم کی کلاس تھی. ابھی بھی آپ سر سید کا، سید امیر علی کا، علامہ اقبال کا، چند لوگوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ مڈل کلاس بڑی ہوئی ہے، اور کچھ مسائل جو ہیں وہ مڈل کلاس کی اپنی آئیڈینٹی کے ہیں. یہ مڈل کلاس جو ہے یہ نیشنلسٹک بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت رجت پسندانہ بھی ہے. اور صرف رجت پسندانہ نہیں ہے، بعض اوقات اس کے کچھ ایلیمنٹ سیکٹیرین ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایتھنک ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم مڈل کلاس میں یہ تھوڑا سا کنسنسس بلڈ اپ کر لیں، یہ مڈل کلاس سٹیبل ہو جائے جیسے یورپ میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے، جیسے جاپان اور ساؤتھ کوریا میں ہے، تو میرا خیال ہے ہمارا یہ مڈل کلاس جو ہے نا، یہ جو ہمارے عمرہ ہیں ان کے درمیان اور جو ہمارے غربا ہیں، جو پور لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک کشن کا کام دے گی. اب جو لیفٹسٹ لوگ ہیں یا کمیونسٹ لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کا تھیسس لے آیا ہے. لیکن میرا خیال ہے مڈل موجودہ جو تہذیب ہے، مغرب کی ہو مشرق کی، اس کی ساری ترقی کا راز جو ہے یہ انٹرپرائزنگ مڈل کلاس میں ہے. تو میرا خیال میں مسلم ورلڈ میں ابھی تک ایک سیکیور، اسٹیبل، پیس سیکنگ مڈل کلاس پوری طرح میچور ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ نیگیٹو ہو کے سوچے تو آپ کہیں گے کہ پاکستان بنا، مسلمان تقسیم ہو گئے، پھر 71 میں ہم تقسیم ہو گئے، ہم نے لڑائیاں لڑیں، وہ ساری لڑائیوں میں ہمارا کوئی اچھا جو ہے وہ نتیجے نہیں نکلے، ہمیں شکست ہوئی. پھر ہم دیکھیں تو ہمارے جو نیبرز ہیں، خاص طور پہ ہندوستان ہے یا افغانستان ہے، ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، سٹیبل نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نیگیٹو ہو کے سوچیں گے تو آپ کو، میرا نقطہ نظر جو ہے نا وہ دونوں کے درمیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پازیٹیو چیزیں بھی، ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن انہیں پہ اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیوں نہیں سٹیبل ہوا ہے. چند لوگوں نے آ کے جس وقت چاہا آئین کو پامال کیا، جب چاہا فوج کشی کر دی، جب چاہا وہ سڑکوں پہ لوگوں کو لے آئے اور لڑایا اور بندے کی لاشیں چھوڑ کے چلے گئے. تو اس میں میرے خیال میں ہمارے جو زعما ہیں، خواہ وہ مذہبی زعما ہیں، خواہ وہ سیاسی زعما ہیں، خواہ وہ ہمارے فوجی زعما ہیں، یہ جو 3 ایلیمنٹ ہیں نا، انہوں نے ہمیں کافی حد تک جو ہے مجروح کیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کافی حد تک مایوسی پائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ انسٹیٹیوشنل بیلنس ہو جائے، سیاستدان اپنا کام کریں، اپنے سیاسی، دیکھیں نا پاکستان ایک سیاسی تحریک سے حاصل کیا گیا. آپ قائد اعظم کی مثال دیتے ہیں، مسلم لیگ کی مثال دیتے ہیں،
آپ خان عبد الغفار خان کی مثال دیتے ہیں, آپ جی ایم سید کی مثال دیتے ہیں, قاضی عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں. تو پاکستان ایک پولیٹیکل سٹرگل کا نتیجہ ہے. اگر اس وقت یعنی 2 جنریشن پہلے سیاسی تحریک سے ایک ملک بن سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں سیاسی نظام مضبوط ہو اور یہ ملک ترقی کیوں نہ کرے. ہم سے بعد ملیشیا آزاد ہوا ہے, ہم سے بعد ساؤتھ کوریا آزاد ہوا ہے, جاپان سیکنڈ ورلڈ میں تباہ ہوا ہے اور اس پہ ایٹم بم گرائے گئے, جرمنی تباہ ہوا بلکہ تقسیم ہوا. آج وہ دیکھیں ملک کہاں پہنچ گئے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ سیوک جو کوشچنز ہیں وہ اٹھانا چاہیے. ایک تو ہماری سیاست جو ہے, سیاسی نظام ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ لائل ہونا چاہیے. اور ہر آدمی جو ہے, جیسے قائد اعظم کہتے تھے, قانون کا جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی اس میں بہت کمزوری ہے. ہمارے جو فوجی حکمران رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے اداروں کو, سچی بات ہے, وہ اس قسم کی عزت نہیں دی, حفاظت نہیں دی جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ میرا تو علماء سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ اپنا ایک ایسا ماڈل پیش کریں کہ جس میں امن ہو. اگر مسلمانوں کے آپس میں فرقوں میں امن نہیں ہے تو آپ باقی دنیا کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے. لوگ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں مغرب میں, یا وہ ہم سے ڈرتے ہیں یا وہ ہم پہ حیران ہوتے ہیں. تو اسلام کا بھی جو ماڈل ہم نے دیا ہے, انڈیویجولی تو بہت لوگ نیک ہیں, لیکن جو کلیکٹیو صورتحال سامنے آتی ہے تو اس میں وائلنس, جدیدیت سے اختلاف, خواتین کے حقوق, اس قسم کی چیزوں پہ ہم پہ اعتراض کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اتنا نڈر ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اینالائز کریں, اپنے غلطیوں کو مانیں. اور میں ہسٹورین ہوں, مجھے ماضی پہ میں نے ریسرچ کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ وہ سنہری عہد جو ہے اس پہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہیے. ہم آج کی دنیا کے لوگ ہیں, ہمارے بچے ایک اچھا مستقبل چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ایک پرامن گھر چاہیے. اور میرے خیال میں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے 75 سال کے بعد کہ ہم یہ گھر پرامن کیوں نہیں بنا سکتے. جی سر یہ آپ نے بڑا ایک اچھا خاکہ پیش کیا. یہ یعنی آپ کا تو بڑا تجربہ ہے. مطلب یہ تو مجھے بھی یاد ہے سر کہ ہمارے بچپن میں بھی بڑی جو ہے نا, حالانکہ میں بڑے ایک حساس علاقے میں ہماری پرورش ہوئی, ہنگو سے میرا تعلق ہے, کوارٹ کے قریب, جب وہاں پہ بڑی سیکٹیرین وائلنس ہوتی رہی ہے اس وقت. یعنی ہمارے بچپن میں بھی مجھے یاد ہے کہ بڑی جو ہے نا وہ ہارمنی ہوتی تھی, بڑی ہم آہنگی ہوتی تھی. یعنی وہاں پہ اگر کوئی شیعوں کا جلوس جا رہا ہے تو سنی جو ہے نا اس آس پاس کھڑے ہیں, اس کے ساتھ جا رہے ہیں. سنیوں کا جلوس جا رہا ہے تو شیعہ جو ہے نا اس کے ساتھ جاتے تھے, آس پاس کھڑے ہوتے تھے. تو یہ جو ایتھنک اور یہ جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ, ریلیجس سیکٹیرین ڈیوائیڈ جو بڑی ہے, تو یہ کون سے وہ ایسے فیکٹر ہے سر جو جس کی وجہ سے جو ہے نا اب یہ ہمارا معاشرہ جو ہے بہت زیادہ اس میں برداشت جو ہے نا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے دوسرے فیتھ کے لیے جو ہے نا ہمارے بالکل جو ہے نا وہ برداشت ختم ہو گیا ہے. اس کی ایک وجوہات تو کافی ہیں. ایک سب سے بڑی میں وجہ دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گلوبلی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا آ رہا ہے تو 3 فورسز بہت سٹرونگ ہیں. ایک فنڈامنٹلزم کی فورس ہے جو ریلیجن کے نام پہ آ رہی ہے اور ہے دنیا میں. اس میں آپ مسلم فنڈامنٹلزم ہے, اس میں ہندو فنڈامنٹلزم ہے بی جے پی کے نام, اس میں زائنزم کا بھی ایک فنڈامنٹلسٹ ہے, اس میں کرسچین فنڈامنٹلزم ہے. تو اس وقت بدھسٹ جو سمجھے جاتے تھے کہ وہ پرامن لوگ ہیں, ان میں بھی آپ برما میں اور سری لنکا میں ایسے گروپس ہیں جو ہٹلر کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. تو فنڈامنٹلزم ہے. دوسرا جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ پاپولزم ہے کہ لوگوں کو نعرے لگواؤ, لوگوں کو عجیب رومانٹک قسم کی چیزیں دکھاؤ, لوگوں کو مسائل نہ بتاؤ لیکن ان کے حل نہ بتاؤ, لیکن ان کو ایک آپ کسی راہ پہ لگا دیں اور وہ باہر نکل آئیں, اور لیکن انہیں آپ کوئی فریم ورک نہ دیں لیکن جذباتیت دیں. یہ پاپولزم جو ہے آپ نے دیکھا یورپ میں بھی ہے, برازیل میں ہے, اب اٹلی میں ہے, اس میں ریسزم بھی آ جاتا ہے, اس میں دوسروں کے ساتھ نفرت بھی آ جاتی ہے. اور تیسری جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دنیا میں جو فنڈامنٹلزم, پاپولزم اور اس کے علاوہ یہ سیکٹیرینزم کی جو قسم ہے یہ بھی فنڈامنٹلزم سے آ رہی ہے. ان تینوں کی میں سمجھتا ہوں جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاشرے جو ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں ابھی تک ماڈرنٹی اور اپنی روایات میں وہ ایک بیلنس نہیں پیدا کر سکے ہیں کہ وہ ماڈرن بھی ہوں اور ساتھ ساتھ وہ جو ہیں وہ. اب پاکستان جیسے ملکوں میں میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ کنسنسس نہیں ہوا. پھر علماء پہ اور ہمارے تعلیمی اداروں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کریٹیکل انالیسس پیش کریں. اور یہ تکفیر جو اسلام میں آئی ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. میرا نہیں خیال کہ قرآن پاک میں یا حدیث جو میں جانتا ہوں اس میں کہیں
کسی فرد کو یا کسی ادارے کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی کا ایمان جج کرے. یہ اللہ میاں اور اس بندے کے درمیان ہے. تو میرا خیال ہے یہ تکفیر نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت چونکہ مسلمانوں کا بہت کمزور وقت ہے اور چونکہ مسلم میں بہت کرائسس ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے ان کے زعماء، ان کے مذہبی جو علماء ہیں، وہ بیٹھ کے اس پہ کریٹیکل انالیسس کریں، وہ زیادہ سے زیادہ پاپولزم، جذباتیت اور فنڈامنٹلزم بڑھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں میں یہ جو وائلنس ہو رہی ہے، کبھی آپ دیکھیں ہمارے نارتھ ویسٹ میں وائلنس ہو رہی ہے، سوات میں، پھر ہمیں خوف آ رہا ہے کہ دوبارہ وہ واقعات نہ ہوں. افغانستان میں لوگوں نے کہا کہ بھائی طالبان، پشتون جو بھی ہیں ان کو آپ حکومت دیں، فارن قبضہ ختم کریں، لیکن وہاں مسائل بڑے ہیں، خراب ہوئی ہیں، عورتوں کی تعلیم بند ہو گئی ہے. آئیسس نے کتنا ہمارے مذہب کے نام پہ ظلم کیا، عراق میں، ایران میں، سیریا میں، اور پھر بوکو حرام نے کتنا ظلم کیا، بچیوں کو اسکولوں سے اغوا کر. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں فنڈامنٹلزم کے نام پہ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم، یہ ہماری مضبوطی نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری کی نشانی ہے. تو مغرب میں یا باقی جو ہمارے آبزرور ہیں نان مسلم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بند گلی میں گم ہے، اور اس بند گلی سے انہیں ایڈیالوجیکلی باہر نکلنا ہے کہ اپنے ملکوں میں، اپنے معاشروں میں امن قائم کریں تاکہ باقی معاشروں کے لیے بھی وہ پرامن ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو حل ہے وہ انٹلیکچوئل ہے اور ریلیجیس ہے. اور بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ پرائیویٹ ہونا چاہیے، اس کا سیاست سے دخل نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا میں عرض کروں گا کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ صرف دنیا ہی ملٹی کلچرل نہیں ہے، کثیر الثقافتی نہیں ہے، ہم مسلمان بھی کثیر الثقافتی ہیں. ایتھنیسٹی کے نام پہ، زبان کے نام پہ، کلاس کے نام پہ، ڈینامینیشن جسے آپ فرقہ کہیں یا جو مسلک کہیں، ہم بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے. تو اس لیے اگر جب تک ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، جب تک قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، کوئی جا کے کسی پہ کفر کا فتویٰ یا اس کی مسجد کو یا اس کے مندر کو یا اس کے چرچ کو یا اس کی امام بارگاہ کو تباہ نہیں کر سکے گا، ہمارے ہاں امن نہیں آئے گا. تو میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں اپنے مدرسوں میں اور سب سے زیادہ ہمیں اپنے پرائمری اسکول، ہائی اسکول میں سیوک جو رائٹس ہیں اور سیوک جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ پڑھانی چاہیے. میں اب ادھر جاتا ہوں، لوگ بہت لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور، کراچی، بہت خوبصورت گھر ہیں اربوں کے، کروڑوں کے، جو میں بھی نہیں افورڈ کر سکتا. لیکن آپ گلی کا حال دیکھیں، اسکول کا حال دیکھیں، پارک میں جا کے ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں وہ پبلک سپیس، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اسکول مل گیا، اسپتال مل گیا، نوکری مل گئی ہے، یہ کارخانہ ہے، اس کو گندا چھوڑیں، جو بھی چھوڑیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو ہم اپنے گھر سے نکل کے اس ملک کو بھی اور اس گاؤں کو بھی، اس شہر کو بھی، اس نوکری والی جہاں ہم جاب کرتے ہیں اس کو بھی اپنا ملک سمجھیں نا، اس کو بھی اپنا گھر سمجھیں. تو مجھے جو بعض اوقات لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پبلک سپیس کی کو ریکگنائز کرنا اور اس کو پریزرو کرنا، اس کی کمی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیوک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور میں یہ جو چیزیں ہیں، اور پھر ہمیں کثیر الثقافتی معاشرے کو ایک قدرتی چیز سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے خواہ حکومت کوشش کرتی ہے یا کوئی فرقہ پرست کوشش کرتا ہے یا کوئی خاص گروپ کرتا ہے، تو وہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ کانشیسنس جو ہے نا، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. اچھا سر، یہ ہمارے پاس اس پروگرام میں زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ نے بڑا زبردست جو ہے نا میرے ساتھ یہ پورا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں. بس ایک آخری 2 سوال کرتا ہوں سر. یہ ابھی آپ نے یہ سوات اور مالاکنڈ کا ذکر بھی کیا، آپ نے خود جو ہے ایک کتاب بھی لکھی ہے پشتون آئیڈینٹی پہ، بڑی بہترین اور انٹرسٹنگ کتاب ہے. تو یہ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا، آپ کی ظاہر ہے اس پہ نظر ہوگی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہ چلتا رہا، 1-2 مہینے تک جنگ بندی رہی، لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ اب پھر سے جو ہے نا وہ جنگ بندی ٹوٹنے کا اعلان تو کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی جو ہے نا حملے کر رہی ہے اور ذمہ داری بھی لے رہی ہے. تو یہ مطلب اس معاملے کا آپ کے ذہن میں کیا آپ کو اس کا حل نظر آتا ہے؟ آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا، اس کتاب کو میں نے لندن اور امریکہ سے پبلش کیا، پشتون آئیڈینٹی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور عربس کو اور سب کو جو ہے نا اورینٹلسٹ نے ایک خاص طریقے سے پیش کیا کتابوں میں، پینٹنگز میں. اور وہ جو اورینٹلسٹ تھنکنگ ہے وہ 9/11 کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی کہ یہ مسلمان جذباتی لوگ ہیں، امیچور لوگ ہیں، یہ لڑاکا لوگ ہیں،
تو اس میں نے سوچا کہ اربوں سے زیادہ سب سے زیادہ جن کو اورینٹلائز کیا گیا 19 سینچری میں پھر 20 سینچری میں وہ پشتون ہے. اور پھر 9/11 کے بعد افغانستان ہو یا پاکستان کے جو علاقے ہیں سرحدی، آپ دیکھیں کہ ڈرون ہو رہے ہیں، بہت لوگ مارے گئے اور ساری وہ جو تباہی ہم نے دیکھی ہے. تو اس سے میں نے سوچا کہ پشتونوں پہ کوئی لٹریچر نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے انٹلیکچوئل ڈسکشن نہیں ہے، اور سارا اورینٹلزم کی جب بات ہوتی ہے تو وہ صرف عربز پہ آ کے فوکس ہوتی ہے. تو میں نے اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھایا، اور اس لیے میں نے پشتون پہ کہ میں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ ٹریڈیشنلی اور آج کی کنٹمپریری جیو پالیٹکس میں سب سے زیادہ یہ اورینٹلائزڈ لوگ ہیں. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ پشتونوں کو میں وکٹمز کے طور پہ پیش کروں، بلکہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ تاریخ کا ایسا ایریا ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے. تو میں نے وہ کتاب اس لیے کی. اب میں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کی طرف آتا ہوں. آپ دیکھیے زیادہ تر ہمارے جو پرابلمز ہیں ڈیولپنگ ورلڈ میں، خواہ پاکستان ہو یا نائجیریا ہو یا موراکو ہو یا افغانستان ہو، وہ لوکل ہیں 80 to 90%. اور وہاں زمینوں کے مسئلے ہیں، ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں ان کے مسئلے ہیں. تو چونکہ وہاں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس نہیں ہے، حکومت کی وہاں ریٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، تھانے میں، تحصیل میں، تو سالوں کے حساب کیس لٹکتے ہیں. اور عموماً اگر آپ کے پیٹرونیج نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی انفلوئنشل آدمی نہ ہو، یا آپ کرپشن نہ کریں، رشوت نہ دیں، آپ کا کام نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے زمین کی ٹرانسفر کرانی ہے یا انصاف لیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ چونکہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس نہیں ہے، تو اس لوکل لیول پہ یہ ایسے گروپس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم شریعت محمدی لے آئیں گے، ہم راتوں رات جو ہے نا اسلامی انصاف کریں گے. تو طالبان افغانستان میں ہوں یا پاکستان میں ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ وہ کس وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. کچھ تو ٹھیک ہے، دباؤ کی وجہ سے، بندوق کی گولی کے ڈرس کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار سالوں کے حساب سے ہم سول جج صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مقدمے پہ ڈیٹس لگ رہی ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ادارے سرکاری جو انصاف نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حل لوکل لیول پہ ہے. یہ بندوقوں سے، توپوں سے، بات چیت سے، مظاہروں سے ان سے نہیں ہوگا. وہ بھی آپ کریں جس طریقے سے بھی امن ہے. لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خواہ علماء ہیں، خواہ قوانین ہیں، خواہ قبائلی لیڈرز ہیں، ان کو بھی انوالو کریں. لیکن ساتھ آپ کوشش کریں کہ لوکل لیول پہ جابز ہوں، لوکل لوگوں کو الیکٹ کریں، لوکل لوگ ٹیکس ریز کریں، پھر لوکل لوگ ڈیولپمنٹ سکیمز کریں. اور کل اگر وہ رشوت کرتے ہیں، کل وہ انصاف نہیں کرتے ہیں، وہ الیکٹڈ افیشلز جو ہیں، تو ان کو لوگ الیکٹ نہیں کریں گے. پورے مغرب کی ترقی کا ایک واحد میں سمجھتا ہوں وہ سارے مسائل کا حل لندن اور پیرس میں یا برلن میں یا واشنگٹن میں نہیں ہے، وہ لوکل گورنمنٹس اور لوکل کونسلز کرتی ہیں. تو لوگ انہی کے پاس جاتے ہیں ریڈریس کے لیے. تو ہمارے ہاں بیوروکریسی ہے جو لوکل لیول پہ لوگوں کے ریڈریس کرتی ہے، اور وہ بیوروکریسی ہم سوری ٹو سے 90 to 95% انفیشینٹ ہے یا کرپٹ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اور کہاں جائیں، وہ دعا کرتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں یا مجبور ہو کے. تو میرا خیال ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹس کو ہم اسٹرانگ کریں اور جسٹس سسٹم کو مضبوط کریں، اور یہ جو ریونیو سے اور سول کوڈز کے حوالے سے جنریشنز کے حساب کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کو حل کریں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے تعلیم اور امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز پیدا کریں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے مسئلے ہیں جو کہ ختم نہیں ہوں گے. ترقی میں، اس لوکل ترقی میں، ملک کی ترقی میں ان لوگوں کو آپ شامل کریں، اور ان کو گولی سے یا ان کو ڈینیگریٹ کر کے آپ ان کو اپنے خلاف کریں. پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. آخر میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنے لوکل مسائل کم ہوں گے تو یہ جو شدت پسند تنظیمیں یا جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے نا آگے آنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.